कि एस के नागौर बी جی आ, بولو. आपने सवाल किया था तो मैं उसका जवाब दे रहा था कि अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिखते वक्त हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने ये किया, हमारे नबी ने, तो उस वक्त इतना लिख सकते हैं। दुरूद लिखने जरूरी नहीं है और ना मुस्तहब है, क्योंकि दुरूद वहां पर मुस्तहब होता है लिखना और पढ़ना, जबकि प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़ा जाए, लिया जाए या सुना जाए या लिखा जाए। लेकिन चार मौके ऐसे हैं जहां पर दुरूद नहीं पढ़ना है। प्यारे आका का नाम पढ़ेंगी आप, प्यारे आका का नाम लिखेंगी, लेकिन दुरूद नहीं पढ़ना है। एक तो अत्तहियात में, जो तशाहुद में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु जो पढ़ा जाता है, यहाँ पर नाम पढ़ है, कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? सिर्फ यही। इसी ہاں तरीके अजान हो रही है, अजान में अशहद मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ भी आपको यही कलिमात का दोहराना और अजान के जवाब के तौर पर कहना सुन्नत है। जो लोग अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरी अजान पे बातें करते रहते हैं या खामोश रहते हैं, और जैसी मौज़िन ने सुना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो समझते हैं हमने बहुत जिम्मेदारी अदा कर दी दुरूद पढ़ के। नहीं, ये तरीका सुन्नत नहीं है। सुन्नत यही है कि जो मौज़िन जो कलिमात कह रहा है वही कलिमात हम कहें, इल्ला ये कि चार कलमे ऐसे हैं जहां पर मौज़िन कहेगा और हमें कुछ और कहना है। मौज़िन हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह कहे तो हमें दोनों दफा में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। मौज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह तो हमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। अजान फजर की हो रही है और मौज़िन कहता है सलातु खैरुम मिनन नौम, के नमाज नींद से बेहतर, ये इसका तर्जुमा है। तो हमें यही नहीं दोहराना, हम कहना है कद सदकता व बररता, तुमने सच और हक कहा, कद सदकता व बररता। तो बहरहाल अजान में अल्लाह के रसूल का नाम आ रहा है, हम सुन रहे हैं और हम उसको हम वैसे ही उसको पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे, दुरूद नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से खुतबे में इमाम खुतबा दे रहा है, जुमे का हो या ईद का हो, उसमें प्यारे आका का नाम आ रहा है तो दुरूद नहीं पढ़ना है जबान से, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम खुतबे के लिए निकल आए तो अब ना कोई जिक्र है, कोई नमाज है, कुछ भी नहीं है, बल्कि खामोशी से खुतबे को सुनना है। इसी तरीके से चौथी जगह कुरान करीम में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 जगह नाम आए। उस कुरान करीम की तिलावत करते हुए हम तिलावत कर रहे हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल, ये जो नाम आया यहाँ भी हमें दुरूद नहीं पढ़ना है। तो आप समझ में आ गई आपके? جی سمجھ میں آیا. اور ایک سوال ہے जी जी। आप लोगों को ये नागवारी तो نہیں गुजरती کہ सवाल पूछा जाता है, जरा सा जवाब बहुत आगे बढ़ के दिया जाता है? نہیں مجھے ہاں نہیں جی بہت اچھا لگتا ہے کہ کم سے نہیں کم نہیں ایسا تھوڑا سا بالکل نہیں ایسا نہیں ہے. بتا دیتے ہیں ہم لوگ کو نالج کے لیے. جی جی ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو بہت سوال اچھی سے متعلق سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمارے. جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میری ایک یہ عادت ہی ہے، میں اس سے بڑا پریشان ہوں، کچھ لوگوں کو یہ بری بھی لگتی ہے، بہرحال اچھا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو آپ نے برا نہیں سمجھا ہے۔ جی دوسرا نہیں سوال مفتی کیا؟ صاحب پھر السلام علیکم مفتی صاحب. جی گلستان شیخ، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے آج کلاس اٹینڈ نہیں کر پائی، نیٹ نہیں برابر چل رہا تھا اس جی کے جی لیے. جی ہاں اس لیے. اور واپس جو دو ابھی جو پڑھے ہیں واپس جی بتائیں گے؟ کون سی والی؟ اذان کی، اذان کے اندر ہاں کہاں؟ حی علی الصلاۃ اور حی یہ علی الفلاح، اس پہ تو وہ کہنا ہے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ فجر خیر من کی النوم. اذان میں مؤذن کو کہتے ہوئے ہم سنیں تو ہمیں کہنا ہے قد صدقت و بررت،
قد صدقتا وبررتا. اچھا اسی طریقے سے کسی کا گھر بالکل جسٹ مسجد کے برابر میں ہو اور وہ تکبیر بھی آواز کانوں میں پڑتی ہو، اور تکبیر میں ایک لفظ ہوتا ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح. قد قامت الصلاح کے معنی ہوتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی. اس کے جواب میں ہمیں کہنا ہے، حالانکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہی کم سچویشن پیش آتی ہے، لیکن کبھی آ جائے اور آپ تکبیر کہتے ہوئے مکبر کو، نماز جماعت کے ساتھ جو مرد پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں. جب وہ تکبیر کہتا ہے تو تکبیر میں اذان کے مقابلے میں حی علی الفلاح کے بعد ایک کلمے کا 2 مرتبہ اضافہ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہے قد قامت الصلاح. اس کے معنی ہیں نماز کھڑی ہو چکی. تو ہمیں جواب اس کا دینا اقامہ اللہ وادامہا. اقامہ اللہ وادامہا، اللہ نے ہی نماز کو قائم کیا ہے اور وہی اس کو باقی رکھے گا. جی اور جی بہن آپ کچھ پوچھ رہی تھیں، آپ پوچھتے پوچھتے رہ گئیں. ایس کے آپ ذرا نام بتا دیجیے مجھے، میں نام لے لیا کروں. ناگر بی مفتی صاحب جی. اچھا ناگر بی، جی جی بتائیں. ہاں یہ 6 مہینے والے کورس کے بعد بھی ایگزام آپ کنڈکٹ کرتے ہیں؟ جی ایگزام جو ہیں یقیناً ہوں گے. اب یہ مفتی صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایگزام کون لے گا. جی جی لیکن ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے بھی جی کہیں پوچھیں. جیسے انہوں نے ناگوری بہن نے سوال کیا تھا، مجھے بھی یہ چیز معلوم کرنی تھی، کیونکہ جب ہم لوگ نوٹس لکھتے ہیں تو اللہ کا نام آتا ہے، جی تو جی بجائے اس کی میری عادت ہے کہ میں اللہ کا نام لکھنے کے بجائے ایک نشان بنا لیتی ہوں، کیونکہ کبھی غلطی سے یہ نوٹ کے پیج کہیں ہمارے ہاتھ سے مس ہو یا پیج بھر جائے، ہم کہیں ڈالے رکھیں تو بےعدبی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ لکھنا مناسب رہے گا نا؟ جی بالکل صحیح ہے. اور لیکن مسئلہ مسئلہ یہی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، اس کو دعوت کا خط لکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط جو کیسر و کسریٰ روم اور فارس کے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ہیں، جو لیٹرز لکھے ہیں، ان لیٹرز میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے. انہو من سلیمان انہو بسم اللہ، یہ سلیمان علیہ السلام کے جو بلقیس ملکہ سبا کو یہ خط لکھ رہے ہیں، اس میں بسم اللہ لکھ رہے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ ہم لکھیں، اور جس کو پہنچا رہے ہیں وہ اس کا پابند ہے. اگر وہ مومن ہے تو اس کا ادب و لحاظ کرے، اور اگر وہ مومن نہیں ہے اور وہ ادب و لحاظ نہیں کرتا بلکہ بے ادبی کرتا ہے، جیسا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو آپ نے مختلف علاقوں کے بادشاہوں کے پاس بھیجے تھے، ان میں سے کچھ بادشاہوں نے پیارے آقا کے خط کو پھاڑا، اس کی بے حرمتی کری. تو یہ ان تمام واقعات سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز بھیجتے ہیں، کوئی پیغام، اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں اور خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیسے بے ادبی کرے، تو اس خیال پہ عمل نہ کریں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. یہ اس بندے کا، اگر بندہ مومن ہے تو اس بندے کی ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ وہ اللہ کے نام کی تعظیم اور اس کا ادب کرے. بھیجنے والا ایک کوئی اس میں گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی. جی مفتی صاحب، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جیسے فجر کی نماز میں آپ نے بتایا ابھی آمنا و صدقنا بھی جب آپ میں کہا جاتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟
کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ یہی ہے. البتہ یہ کیا نام ہے، یہ جو ذکر ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ دراصل جی اس اذان کا حصہ نہیں تھا جو اذان عبداللہ بن زید انصاری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں فرشتے نے کلمات سکھائے تھے. ان کلمات کا یہ حصہ نہیں تھا، یہ بعد میں اضافہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کے طور پر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول حجرہ مبارکہ میں بیٹھے ہوئے تھے. بلال کی عادت تھی کہ اذان دیتے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے. جب لوگوں سے مسجد کھچا کھچ بھر جاتی تو حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دیتے. ایک موقع پر حضرت بلال پیارے آقا کے حجرے میں تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت بلال کو یہ گمان ہوا کہ پیارے آقا استراحت و آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو حضرت بلال چونکہ ملک حبشہ کے تھے لیکن عرب میں رہ رہے تھے، وہاں پر رہتے رہتے عربی زبان تھی، تو عربی میں ہی یہ کہا الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے، اور کہا بلال تم نے کیا کہا تھا؟ بلال نے کہا میں نے تو یہ کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال اس کلمے کو تم فجر کی اذان میں شامل کر لو. تو یہ وہ بات کا حصہ ہے، اور اس کے جواب آمنا و صدقنا تو نہیں پڑھا ہے، لیکن اگر کہہ دیا جائے تو بالکل مفہوم کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہے. لیکن یہی کیونکہ قد صدقتا و بررتا کے جو معنی ہیں کیا ہیں کہ تم کہنے والے یعنی مؤذن صاحب قد صدقتا، تم نے بالکل سچ کہا، و بررتا اور حق کہا. آمنا و صدقنا کہ ہم نے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، لہذا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو مستحب ہے وہ یہی ہے. مفتی السلام صاحب مجھے علیکم صاحب. جی گلصبا خاتون پوچھیں. مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا، جیسے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کچھ لوگ مطلب انگوٹھے کو پر آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور پھر اس کو چوم کے لگاتے ہیں. دراصل جی اس کو جو ہمارا ایک مزاج ہے، فرض کو پڑھتے، فرض پر عمل کرتے نہیں، اور مستحب کو دوڑ کے اس پہ بہت پابندی سے عمل کرتے. جیسا کہ شب برات ہو، شب قدر ہو، اس میں پڑھے جاگ کے عبادت کرتی ہیں، وہ تک عبادت کرتی ہیں جو 5 وقت کا نماز ہی نہیں ہوتی. اسی طرح بعض خواتین پورے ہفتے نماز نہیں پڑھیں گی لیکن جمعے میں نماز پڑھیں گی، اور جمعہ پڑھیں گی، اور وہ بھی اٹے پہ جا کے وہاں پر بالکل چھت پہ، تاکہ آدھا محلہ ان کو دیکھ لے نماز پڑھتے ہوئے. اور نماز کا عالم بھی یہ ہوتا ہے کہ بال ان کے اتنے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، یا اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا سب کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عمل سنت نہیں، مستحب نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں. البتہ بعض اہل اللہ نے، اللہ والوں نے کسی اپنے ملنے والے کو بطور علاج یہ کہا، جن کی آنکھوں میں موتیا بند تھا اور ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، لال ہوتی تھی، تو بطور علاج انہوں نے یہ بتایا جب اذان پر جب محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ آئے تو اس پہ اس کو چوم کے آنکھوں پہ اس طریقے سے لگا لینا، تمہاری آنکھوں کی دکھن صحیح ہو جائے گی، کیونکہ پیارے آقا کے نام میں یقیناً برکت ہے. لیکن یہ دیکھا دیکھی اتنا عام ہو گیا کہ اب تو یہ فرقوں کی پہچان بن چکی. وہ جو کبھی استنجا ڈھنگ سے کرتے نہیں ہیں وہ بھی اس عمل کو یہ سمجھتے ہیں یہی مسلمانی کی پہچان ہے. تو یہ واجب فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پہ جب کلمہ دیکھا تو انہوں نے بھی انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا. ایسی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ احکام کو ثابت کرنے کے لیے صحیح روایت کا ہونا ضروری ہے.
فضائل میں ضعیف حدیثیں چل جاتی ہیں، بہت ہی ضعیف کمزور درجے کی موضوع درجے کی حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ اور مفتی صاحب ایک اور سوال پوچھنا تھا، مطلب جیسے کارٹون ہوتا ہے بچوں دیکھتے ہیں، مطلب دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، کارٹونوں سے بچوں کو بچایا جائے۔ اسلامی کہانیاں سنائیے گا آپ یوٹیوب پہ نکال کے، بچوں جو ہیں بڑے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اگر بچوں کو آپ نے کارٹون دکھایا تو بچے آنے والی جو نسل ہے بچوں میں بے حسی آ چکی ہوگی، رحم کا جذبہ ان کے معصوم دلوں سے نکل چکا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، اس کا تجربہ کر لیں، پہلے بچے کتا اور بلی کی آواز سے ڈر جایا کرتے تھے، آج نہیں ڈرتے۔ پہلے وہ ماں کی ذرا سی تکلیف پر رونے لگتے تھے، لیکن آج وہ نہیں روتے۔ اس لیے بچوں کو کارٹون نہ دکھائیں۔ البتہ جو اسلامی کڈس جو کارٹون ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں، جس میں وہ یہ تو عبد الباری ہے، اس طرح سے والے کارٹون